आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। रूस ने कब्जाया एक और यूक्रेनी गांव, 8 अमेरिकी मिसाइल्स गिराने का दावा। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया सबसे लंबी मंदी का दौर। गजा में इजराइल के हमले हुए तेज, कहीं पूरे खानदान का निशान हुआ साफ तो कहीं बस रह गए खिलौने और खो गए खेलने वाले। लेबनान से इजरायली फौज के वापस लौटने का नहीं है कोई इरादा। हिजबुल्लाह दे चुका है सीज फायर खत्म होने पर हमले की वार्निंग। और सऊदी अरब में कल से हो सकती है तेज बारिश। मक्का मदीना जाने वाले जायरीन अगर रखेंगे ख्याल तो नहीं होंगे परेशान। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 4 जनवरी 2025 है आज और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहली खबर तो यही है कि यूक्रेन और रूस, उन दोनों के बीच जो जंग है वो बढ़ रही है। और इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए रूस ने यूक्रेन का एक और गांव कब्जाने का दावा किया है। रशियन ट्रूप्स लिबरेट एलपीआर्स नादिया सेटलमेंट। वहां भी सेटलमेंट्स हैं, लेकिन आप यूं समझिए कि कम्युनिटीज हैं, बस्ती हैं, गांव हैं, छोटे छोटे बड़ा मुल्क हैं और आबादियां बहुत कम हैं। तो बहुत दूर कोई यहाँ मिलेगा आपको तेहरान में तो कोई बगदाद में मिलेगा। फिलहाल रशियन सर्विसमैन ये बताया जा रहा है कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेनियन मिलिट्री एयरफील्ड्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोरदार चोट भी कर रहे हैं। और ये कहा है कि यूक्रेन की मैन पावर, उसकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को तबाह करते हुए ये फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, अटैक कर रही हैं ड्रोन से भी। और 132 एरिया में हमले किए हैं यूक्रेन के रूसी फौज ने। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान है, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का। और इसी खबर में एक और चीज़ जो है वो ये है कि बताया गया है कि कई मिलिट्री ऑपरेशंस अंजाम देते हुए बैटल ग्रुप जो रशियन फोर्सेस का साउथ का है उसने 250 फौजी मारे हैं। 170 फौजी मारे हैं यूक्रेन के बैटल ग्रुप ईस्ट ने। और बैटल ग्रुप सेंटर ने 440 फौजियों को पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के मारा है। अब रूस ने अपने वालों की जानकारी नहीं दी, ये रूस की तास सरकारी न्यूज़ एजेंसी है। तो खैर छोड़िए, यूक्रेन के अपने दावे हैं। रशिया ने यह भी बड़ा दावा किया, अल अरेबिया की न्यूज़ है, कि उसने अमेरिका की वो मिसाइल्स मारकर हवा में गिरा दी हैं जो यूक्रेन की तरफ से रूस की तरफ दागी गई थी, शहरों की तरफ। ये वही ATACMS हैं जिनको लेकर बहुत दिन झगड़ा चलता रहा। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जिनको दागने का जो बाइडेन ने आखिरकार जो है फरमान सुनाई दिया जब वो इलेक्शन हार गए। तो रशिया ने ये कहा है कि हमने ATACMS जो हैं 8 US की मिसाइल्स मारकर गिरा दी हैं और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है। बढ़ते आगे, अमेरिका ने, पेंटागन ने ये कह दिया है, अमेरिका का जो आपको पता ही है रक्षा विभाग है, उन्होंने ये कहा है कि US aid to Ukraine will extend beyond Biden administration। अब पेंटागन, जो बाइडेन हो चाहे ना हो, पेंटागन की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि देखिए, यूक्रेन को सपोर्ट करने का मसला अमेरिका की तरफ से बाइडेन या ट्रंप का मामला नहीं है, ये अमेरिका की हुकूमत की पॉलिसी है, क्योंकि हमें वहाँ पर रूस को, पुतिन को जामे में रखना है। तो लिहाजा हम जो हैं वो यूक्रेन को तब भी सपोर्ट करते रहेंगे, पेंटागन ने कहा, मिलिट्री एतबार से, जब बाइडेन की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और ट्रंप नए सदर बन जाएंगे। तो ये प्रेस सेक्रेटरी हैं सबरीना सिंह, पेंटागन की, उन्होंने ये जानकारी दी है। RT की एक और खबर है जर्मनी के बारे में, फिर हम मिडिल ईस्ट पर आते हैं लौटकर। जर्मनी अब तक की सबसे लंबी मंदी का शिकार है, सबसे लंबी मंदी का सामना कर रहा है। ये हैंडल्सब्लॉट की रिपोर्ट है जो कि एक इकोनॉमिक अखबार है वहाँ का, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो नज़र रखती है पूरी अर्थव्यवस्था पर। उन्होंने ये बताया है कि यूरोपीय यूनियन की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे मजबूत देश है पैसे के एतबार से, वो जर्मनी है। और वो 2025 में अब ये जो एंट्री किया है साल, इसमें लगातार ये उसका तीसरा साल हो गया है जब उसकी इकोनॉमी में गिरावट दर्ज हो रही है। और ये गिरावट दर्ज होते हुए तीसरा साल लगते हुए ये इकोनॉमी के गिरने का दौर इतना लंबा चल गया है कि इसने अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई मंदी को मात कर दिया है, जो जर्मनी में उस वक्त मंदी आई थी। याद है, जर्मनी ने ही तो वो सब कुछ शुरू किया था, हिटलर वहीं से था। खैर, अब देखते हैं कि जर्मनी का फिलहाल तो यूरोप यूं हो रहा है। या ध्यान रखिएगा, रूस और यूक्रेन की जंग का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन में नहीं है, इधर ज्यादा है जहां उधर से माल आता, और मिडिल ईस्ट के भी झटके हैं, इधर रेड सी के भी हैं। खैर, गजा में आ गए हम मिडिल ईस्ट पर।
غزہ فیملی آف 11 وائپڈ آؤٹ ایز اسرائیل's relentless غزہ میں حملے ہو رہے ہیں لگاتار، آج درجنوں لوگ مارے گئے، 11 لوگوں کی فیملی تھی، پوری کی پوری فیملی ختم ہو گئی۔ ذرا تصور کیجئے 11 لوگ ایک فیملی میں تھے اور 11 میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ اور اس میں جو پوری الجزیرہ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان 11 میں 7 بچے تھے یار، معصوم بچے تھے۔ 28 فلسطینی یہ خبر لکھے جانے تک شہید ہو چکے تھے آج کی تاریخ میں 4 جنوری میں، اور فی الحال کئی اور جگہ پر کئی اور طریقے کے حملے اور ظلم ہونے کی خبریں ہیں۔ اسرائیل نے یہ بتایا ہے، اسرائیل کی جو اسٹرائکس ہیں اس میں ال عربیہ نے بھی نیوز دی کہ اس میں 19 لوگ مارے گئے، ان کی تھوڑی دیر پہلے کی خبر تھی، لیکن اس میں کہا ہے کہ اس میں 8 بچے مارے گئے۔ انہوں نے ٹوٹل بتایا، ہم نے ایک فیملی میں آپ کو 11 میں سے 7 بتایا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، عالم سوچئے۔ تو آج حملے تھے۔ اسرائیل نے کچھ اور نئے اسپتالوں پر کریک ڈاؤن کیا ہے، ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اور آج 4 جنوری میں بھی یہ خبر ہے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ کل تک تو گھراؤ تھا اور آج ان اسپتالوں کو ایویکویٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ انڈونیشین اسپتال ہیں نارتھ غزہ کا، اور العدا ہاسپٹل ہے۔ کمال عدوان ہاسپٹل کے بعد اب ان 2 اسپتالوں پر بری طریقے سے نظر پڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی اس اسپتال کو تو جلا دیا گیا حملہ کرنے کے بعد، ان اسپتالوں کا کیا ہوگا، پھر اس کے بعد زخمیوں کا کیا ہوگا، کہیں علاج نہیں ملے گا۔ آپ سمجھئے یہ بہت تگڑی کرونولوجی ہے۔ خیر سر، بڑھتے آگے۔ ایک باپ ہے جو اپنے بچوں کے کھلونے لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کے ملبے پر۔ کھلونے ہیں، کھیلنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس کے گھر کا ملبہ ہے، کھلونوں پر چھتری لگا رکھی ہے۔ یہ خان یونس کا فوٹو ہے، آج کا کچھ نیوز نیٹ ورک نے شیئر کیا۔ اس کہانی کو آپ اپنے اپنے طریقے سے سوچ سکتے ہیں۔ یہ ایک فلسطینی باپ ہے، اس نے اپنے بچوں کی گڑیاں اور ان کے سافٹ ٹوائز، ان کے کھلونے اپنے گھر کے ملبے کے اوپر رکھے ہیں، جسے اسرائیلی فورس نے تباہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ these dolls remind me of my children playing with them۔ یہ کھلونے مجھے میرے بچوں کی یاد دلاتے ہیں کہ وہ ان سے کھیل رہے ہیں۔ اب نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی کھلونا باقی۔ کھلا کھلا ان کے بچوں کے بارے میں اس میں کچھ نہیں لکھا، لیکن کھلونے ہیں اور بچے نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، یمن کے ممبر ہیں ایک انصار اللہ موومنٹ کے، اور وہ میڈیا سے بھی جڑے ہیں، جہاں تک میں نے ان کے بیانات پہلے بھی پڑھے ہیں۔ ڈیبیٹ میں بھی یہ بندہ شامل ہوتا ہے۔ حوثیز کا ایک ایکٹیو ممبر ہے، جن کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نو فیئر آف ڈیتھ، ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بات کا، اس کے حکم کو ماننے پہ، اس کے حکم پر چلنے پر کہیں کوتاہی تو نہیں برت دیں گے، ہم کہیں اس کے حکم سے ڈگ تو نہیں جائیں گے، الگ تو نہیں چلے جائیں گے۔ ہمیں بس ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ اللہ کے ہاتھ نہ آ جائے، ہم کوئی ایسا کام نہ کرتے۔ تو ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، بس ہم اللہ کے بتائے راستے پر چل رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ان کا کہنا ہے۔ یمن کے حوثیز وہ واحد طاقت ہیں جو فی الحال ایکٹیولی اس وقت اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ایران نے 2 بار کیا تھا، ان کا اپنا مقصد تھا، وہ ایک کنٹری ہونے کے ناطے کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ پھر انہیں گھیر کے جو پورے لوگوں کا منصوبہ ہے وہ ایران کے ساتھ کریں گے، ان کی سمجھداری ہے۔ حزب اللہ، انہوں نے سیز فائر کر لیا، وہ 60 دن کے بعد کی دھمکی دے رہے ہیں۔ عراق والے اپنے آپ خاموش ہو گئے، ان کو بھی کچھ کہیں نہ کہیں سے میسج ملا ہوگا، کیونکہ حزب اللہ بھی نہیں کر رہا، حوثیز اکیلے کر رہے ہیں۔ شاید عراق والوں کو بات کے لیے روکا گیا ہوگا۔ تو حوثیز اس وقت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، لہٰذا وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ بھلے برٹش اور یو ایس ایئر سٹرائکس اور اسرائیلی ایئر سٹرائکس کتنی ہو جائیں، ہم جس مقصد کے ساتھ اس جنگ میں اپنے آپ سے کودے تھے، ہم اس مقصد پر قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، ہر طرف کے لوگ یمن کے ان حوثیز کے فین ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں۔ حالانکہ بہت سے لوگ اس جنگ کو کچھ الگ نظریے سے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایک طریقے سے نہیں دیکھ سکتا، ظاہر سی بات ہے، سب کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ فی الحال ہمارا کام آپ کو خبر سنانا ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں سر۔ یہ کہا گیا ہے، ارنا کی خبر ہے کہ اسرائیلی رجیم ساؤتھ لیبنان سے وڈرا نہیں کرے گی، رپورٹس یہی بتا رہی ہیں۔ 60 دن کا سیز فائر
ختم ہو جائے گا جنوری میں، لیکن یہ وڈرا نہیں کرنے والی، یہ باہر نہیں جانے والی، ایک کھوٹا گاڑ کے بیٹھ گئی ہے، اس نے تمبو اپنا وہاں پر کھینچ لیا ہے، خیمہ کھینچ لیا ہے، چاروں طرف سے رسے فٹ کر دیا، یہ نہیں جانے والی کہیں۔ ان رپورٹس نے بتایا، اور بہت ممکن ہے کہ اسرائیل جلد ہی اپنی اس آرزو اور خواب اور خواہش کو یا اپنے اس منصوبے کو امریکہ کے سامنے بیان کر دے گا کہ دیکھو تمہارے چکر میں ہم نے سیز فائر تو کر لیا، تمہارے اور فرانس کے چکر میں، لیکن اپن جانے والے نہیں یہاں سے، ساؤتھ لبنان سے، نہ۔ یہی ہے، اسی وجہ سے بار بار وہ اکساوے کے لیے آئی ڈی ایف حملے کر رہی ہے، کہیں ساؤتھ لبنان میں گھر جلا رہی ہے کہ حزب اللہ کم سے کم جواب دے، اس کے بعد کیا ہوگا، ہم پھر حملے شروع کر دیں گے۔ حزب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ کون بات مان لیتا ہے، دنیا کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ تم کبھی کسی کی بات نہیں مانتے، اس لیے ہم 60 دن کے سیز فائر پر قائم ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو فی الحال یہ سب کچھ ہے، اور یہ چینل 13 کے حوالے سے انہوں نے پورا لکھا ہے، اور کچھ ملٹری ایکسپرٹس کے اس میں بیانات ہیں چینل 13 میں، اس کے آدھار پر، اس کے بیس پر یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے۔ ملیشیا نے میانمار یعنی برما سے آئے 300 روہنگیا مسلمانوں امیگرینٹس کو واپس بھیج دیا، سمندر سے ہی۔ ان کا ایک لنکاوی کر کے بیچ ہے، بڑا خوبصورت شاندار مشہور بیچ ہے ملیشیا، وہاں یہ لوگ 2 ناؤں کے ذریعے پہنچے تھے، اور انہیں ناؤں میں اترنے نہیں دیا کہ نہیں، یہاں پر جو یہ ملیشیا مسلمانوں کی اچھی بڑی آبادی ہے، وہ میجورٹی، تو یہاں سے آپ جا سکتے ہو، یہاں پر بڑے ڈیولپ مسلم رہتے ہیں، غریب مسلمانوں کا یہاں کام نہیں ہے، ہماری مکس ہو جائے گی آبادی، آپ پلیز جائیے۔ اب آپ یہ جو دیکھ لیجئے، یہ مسلم کا کوئی چکر نہیں، یہ سب اپنے لوگ اپنے ذاتی مفاد میں، ساری کنٹریز کا ایسے ہی ہوتا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ خدشات ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آلریڈی لنکاوی میں ہیں اور ملیشیا میں ہیں، روہنگیا مسلمان، وہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ جو میں نے اس رپورٹ کو پڑھا تو جانا یہ جی، ابھی اسی جمعے کو ملیشیا کی پولیس نے میانمار سے آئے لگ بھگ 200 سندگدھ روہنگیا امیگرینٹس کو حراست میں لے لیا، ان کی ناؤ جو تھی لنکاوی میں پھنس گئی تھی۔ یہ لوگ بنگلہ دیش جاتے ہیں، اور جگہ جاتے ہیں، ہندوستان بھی آتے ہیں، سب جگہ ان کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ انہیں انسان کی نظر سے کوئی کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ اپنے آپ اس دنیا میں تو نہیں آئے ہیں، ان کی کوئی زمین، کوئی تو وطن ہوگا، ان کے باپ دادا کہیں سے تو ہوں گے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے، انگریز انہیں نیل کی کھیتی کرانے ہندوستان سے، تب کے غلام ہندوستان سے برما لے گئے تھے، بہت سے وہاں کے تھے ہی آلریڈی۔ تو خیر چھوڑو، ان کا فی الحال کوئی ملک نہیں ہے۔ ہمیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ، غزہ کے مظلوم انسانوں کے ساتھ ساتھ، میانمار برما کے ان مظلوم روہنگیاز کے لیے بھی ہر پل دعا کرنی چاہیے۔ سیریا کے فارن منسٹر یو اے ای، قطر اور جارڈن گئے ہیں، فارن منسٹر الجولانی والی حکومت کے، اور یہ اپنے تعلقات وسیع کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تمام عرب ممالک اب سیریا کی طرف اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بشار الاسد کی حکومت وہاں پر گر چکی ہے۔ خیر، سعودی عرب اتھارٹیز نے یہ اطلاع دی ہے، وارننگ جاری کی ہے کہ کل سے، سنڈے سے بارش ہو سکتی ہے کئی علاقوں میں، کئی صوبوں میں، ریجن میں، اور اگر میں نام آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تو جو لوگ سعودی عرب جا چکے ہیں، رہ چکے ہیں، وہ جان لیں گے کہ یہ بارش پورے سعودی عرب میں ہوگی۔ یہ تبوک میں ہوگی، ناردن بارڈرز پر ہوگی، الجوف میں، مدینہ میں، مکہ میں، اس کے علاوہ آپ کا عسیر میں ہوگی، قصیم میں ہوگی، اور بھی بہا میں بھی ہوگی، حائل میں بھی ہوگی، تو سب جگہ بارش ہوگی۔ مکہ اور مدینہ جو لوگ زائرین جاتے ہیں، کل جانے والے ہیں، آج خبر دیکھ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں، پرسوں جانے والے ہیں، یا وہاں ہیں، یا ان کے کوئی جانے والے ہیں، تو ان سے کہیے گا کچھ رین کوٹ وغیرہ اور کچھ احتیاط کے سامان لے کر جائیں، ایک آدھ ایکسٹرا ٹاول لے کر جائیں، اگر بھیگ گئے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، وہاں پر ٹھنڈے گرم کا رہتا ہے معاملہ اس موسم میں، تو ذرا انتظام سے جائیں، کیونکہ بارش تیز ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے، سلامت رہیے، خوش رہیے، ہر مظلوم کے لیے دعا کرتے رہیے۔